अस्सलाम वालेकुम। हॉटस्पॉट न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नरवी सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसे कि आजकल सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी खालिद क़य्यूम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। सर आजकल जैसे बहुत ही सियासी गर्मा गर्मी चल रही है अदम एतमाद की, और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए कि पीटीआई की क़यादत की तरफ से और पीटीआई के जो वफाक के अंदर और सूबों में जो वज़रा हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास जो है वो ट्रम्प कार्ड मौजूद है। वो किसी वक्त भी ट्रम्प कार्ड को खेल सकते हैं और सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो हैं इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं। और ये जब से इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन की कुर्बत बढ़ी है तो उसके बाद जो है इस तरह के हुकूमती रहनुमाओं और वज़रा की तरफ से इस किस्म के जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो पीटीआई की क़यादत की तरफ से ट्रम्प कार्ड के दावे किए जा रहे हैं, ये ट्रम्प कार्ड क्या है, इस हवाले से जो है वो लोग जानकारी चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसमें पीटीआई की हुकूमत के जो 3 बड़े इत्तेहादी हैं जिनमें काफ लीग है पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी है और उसके साथ सिंध के अंदर MQM है। ये तीनों जो इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी जमातें हैं जिनके 17 के करीब जो हैं वो अरकान कौमी असम्बली हैं। और इसका जो रोल है, अगर ये 17 अरकान असम्बली और तीनों इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं तो फिर अपोजिशन को जो है फिर कोई और जो रुकन असम्बली है उसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो ये तीनों इत्तेहादी जमातें जो हैं ये आलमोस्ट अपोजिशन के साथ अपने मामलात को तय कर चुकी हैं। और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में इस बारे में जो हक़ाइक़ हैं उनको वाज़ेह कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस वक्त इत्तेहादी जो हैं उनका 100% जो झुकाव है वो हुकूमत की बजाय अपोजिशन की तरफ है। तो अब ये जो सूरत हाल है, एक तरफ अपोजिशन जमातें इत्तेहादियों के साथ अपने मामलात को हतमी शक्ल दे रही हैं, मामलात को तय कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन जमातों की क़यादत पीटीआई के अंदर जो अरकान असम्बली हैं, नाराज़ अरकान असम्बली हैं 20 से 25 के दरमियान उनके साथ भी अपने मामलात जो हैं वो तय कर रही है। और अपोजिशन जमातों की क़यादत का ये दावा है कि उन्हें 200 से ज़ायद जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी जो हमायत है अदम एतमाद की तहरीक में वो मिल चुकी है। तो इस सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जब अपने लोग भी जो हैं वो उनका साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इत्तेहादी भी साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जिसको वो ट्रम्प कार्ड का नाम दे रहे हैं कि अब उनको नज़र आ रहा है, अब उनको वाज़ेह हो चुका है कि उनकी हुकूमत जो है उसके बचने के इम्कानात बहुत कम रह चुके हैं, अब बल्कि ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो अब उनका मंसूबा ये है कि वो हुकूमत तो नहीं बचा सकेंगे लेकिन वो किसी सूरत अपनी पार्टी को जो है
وہ بچا لیں، تو یہ جو ٹرمپ کارڈ وہ کھیلنے جا رہے ہیں، یہ حکومت کی بجائے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے جو ہے وزیر اعظم سوچ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کے جو قریبی رفقا ہیں، ان کی طرف سے وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جب اتحادی جماعتیں جو ہیں، خصوصاً کاف لیگ، باب پارٹی اور MQM جو ہیں، جب وہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کریں تو اس کے بعد وزیر اعظم کو پھر عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کی بجائے مستعفی ہو کر جو ہے میدان میں آ جانا چاہیے اور پھر عوام کے پاس چلے جانا چاہیے اور اپنا کیس جو ہے وہ عوام میں لے جانا چاہیے۔ تو اس کو جو ہے وہ اب تک کی جو اندر کی اطلاعات ہیں PTI کی حکومت کے اندر اور PTI کی قیادت میں، وہ یہی ہیں کہ وہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو ہے اتحادیوں کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی استعفیٰ دینے کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ظاہر ہے حتمی فیصلہ وقت آنے پر ہی کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت PTI کے جو ارکان اسمبلی ہیں، جو باغی ارکان اسمبلی ہیں، جنہوں نے اپنی بغاوت جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا، اور ان کے ساتھ پنجاب کے اندر نون لیگ اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا کے اندر JUI کے ساتھ اگلے انتخابات کے حوالے سے جو ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اگلے انتخابات میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہیں ان کی ٹکٹ کے معاملات ہیں ان کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس لیے جو کہ نون لیگ اور باقی پارٹیوں کے جو ان کے اپنے امیدوار ہوں گے، اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے، ان کو ظاہر ہے نظر انداز کر کے پھر PTI کے ارکان اسمبلی کو ٹکٹس دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اب PTI کی قیادت نے، وزیر اعظم عمران خان نے، ان کی جو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک میں جو PTI کے اندر جو بغاوت کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کی جو بارگیننگ پاور ہے، جو بارگیننگ قوت ہے، اس کو وزیر اعظم جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کوئی پارٹی چھوڑنے کا بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے وہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، سڑکوں پر جانا چاہتے ہیں، اور بڑی ایک کمپین جو ہے وہ عوام رابطہ مہم کی جو وہ شروع کر چکے ہیں، اس کو جو ہے ان اضلاع میں اور ان حلقوں کے اندر فوکس کرنا چاہتے ہیں جہاں پر جو ہے PTI کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت اندر کھاتے جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر رہے ہیں۔ اور اب تک بھی اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو دو مقامات پر جو ہے جلسے کیے ہیں، بلکہ 3 مقامات پر جو ہیں وہ جلسے کیے ہیں، ان میں منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور اس کے ساتھ میلسی۔ یہاں سے جو میلسی سے رکن قومی اسمبلی ہیں PTI کے، جو ماضی میں جو ہے وہ کاف لیگ کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، اور وہ آزاد جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور پھر PTI میں شامل ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن کی قیادت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حافظ آباد سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں شوکت علی بٹی، ان کے بارے میں بھی اطلاعات تھیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کی قیادت سے چل رہے ہیں۔ اور منڈی بہاؤالدین کے اندر جو گوندل خاندان ہے اور چند فیملی ہے، ان میں سے ندیم افضل چند تو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں، اور باقی جو گوندل خاندان ہیں ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کو جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو اگلا الیکشن PTI کے ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے، ان کو روکنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے اس کو استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
سر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس سے بڑی پارٹیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، JUI کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ پاکستان کی سیاست میں اندر اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں نون لیگ ایک ایسی جماعت رہی ہے کہ وہ جب بھی حکومت میں آئی ہے اس نے دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی بڑی پاور شیئرنگ جو ہے وہ کبھی نہیں کی، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ پاور شیئرنگ پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ نون لیگ نے ہمیشہ پوری جو پاور ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، پورا اقتدار اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ جب بھی نون لیگ اقتدار میں آئی ہے تو وہ 2/3 اکثریت سے آئی ہے، اور اس کو نون لیگ کو کسی کے ساتھ پاور شیئرنگ کی کبھی ضرورت بھی نہیں رہی، اور اب بھی پچھلے 3-3.5 سال کے دوران نون لیگ کی یہی جو ہے وہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی جس سے کوئی جو ہے تاثر ملے اور پنجاب کے اندر کسی اور سیاسی قوت کے ساتھ پاور شیئر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے۔ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پچھلے 3 سال سے نون لیگ کی قیادت کو یہ کہہ رہی تھی کہ آئیں عدم اعتماد کے ذریعے قومی اسمبلی کے اندر بھی تبدیلی لائیں، سینٹ میں بھی تبدیلی لائیں، پنجاب میں بھی تبدیلی لائیں، لیکن نون لیگ کی قیادت صرف اس لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے ان کو دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ پاور شیئرنگ کرنا پڑے گی، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس طرح کاف لیگ جو ایک چھوٹی جماعت ہے 10 ارکان اسمبلی پر مشتمل ہے، صوبائی اسمبلی پر، وہ بھی جو ہے اپنا سائز جو ہے وہ بڑھا سکتی ہیں۔ نون لیگ کے اندر یہی خوف تھا کہ یہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ آگے چل کر 2023 کے انتخابات میں جو ہے وہ اپنا سائز صوبے کے اندر کسی صورت نہ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ کسی بھی سطح پر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب میں سائز نہیں بڑھانا چاہتی، اور سارا اقتدار جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سوال یہ ہے آپ کا کہ ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس تحریک میں عدم اعتماد میں کیا ملے گا، اور اب نون لیگ میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے پھر جو پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی تھی تو پھر اچانک کیوں یہ فیصلہ جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت نے کیا، اور نون لیگ کی قیادت نے اپنا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اتنے بڑے بیانیے کی جس پر انہیں بڑی پذیرائی ملی، اس بیانیے کی قربانی دینے پر کیوں آمادہ ہوئی؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے، نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور اپوزیشن کی دوسری قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ جو آنے والے وقت میں اسی سال میں نومبر میں جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر جو اگلے 5 سال ہیں جو 2023 کے انتخابات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ تو اسی خوف سے، اسی ڈر سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI کی قیادت جو ہے وہ ان کو پھر اس طرف آنا پڑا، سوچنا پڑا، اور اپنا جو بیانیہ تھا اس پر یو ٹرن لینا پڑا۔ اور اس میں دیکھیے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے یقیناً جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خصوصاً نون لیگ جو ہے اس کا اگلے الیکشن کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار ہوگا، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو نہلی ہے اس کے خاتمے کی راہ جو ہے وہ بھی ہموار ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے پہلے 2023 کے انتخابات سے پہلے جو اپوزیشن کی قیادت پر نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر
مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری اور دیگر جو لیڈرشپ ہے ان پر جو مقدمات اور کیسز ہیں اب وہ بھی خاتمے کی طرف جو ہیں اب وہ جا سکتے ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کی جو قیادت ہے اب وہ سیاست میں جو ہے پوری طرح اہل ہو سکتی ہے، اور اس دوران جو ہے پھر پارلیمنٹ کے اندر ایسی قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی، ایسی ریفارمز لائی جائیں گی جس سے جو ہے یقیناً دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اگلے جو عام انتخابات ہیں 2023 کے ان میں فائدہ ہو سکے گا۔ سر، وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک میں آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، وفاق کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور جس کے یقیناً جو ہے وہ کامیابی کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر صوبائی اسمبلیوں اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے گی، اور وہ بھی خفیہ بیلٹ کے ذریعے رائے شماری ہوگی اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اس کے بعد پنجاب کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہاں بلوچستان کے اندر جو ہے وہاں پر بھی تبدیلی کے امکانات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو باپ پارٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو باغی ارکان ہیں باپ پارٹی کے وہ جلد وہاں پر بھی تبدیلی چاہتے ہیں، جس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر بھی تبدیلی کے اشارے دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی لائی جائے گی۔ اور اسی دوران جو ہے سب سے بڑا جو ایک اور جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ صدر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پھر اپوزیشن کے جو مشترکہ امیدوار ہوں گے ایوان صدر کے لیے، صدر مملکت کے لیے، وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ اور دیکھیے کہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ایک بڑی قیمت جو ہے وہ سیاسی قیمت ادا کر رہی ہیں ایم کیو ایم کو، اور ایم کیو ایم کو گورنر کی پیشکش کی جا رہی ہے، صوبے کے اندر وزارتوں کی پیشکش کی گئی ہے، وفاق کے اندر وزارتوں کی پیشکش کی گئی ہے، کراچی کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اب وہ ان کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اتنا بڑا جو سیاسی پیکج جو ہے وہ ایم کیو ایم کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدم اعتماد کی قومی اسمبلی میں تحریک کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو ایم کیو ایم کی جو ہے وہ صدر کے خلاف جو مواخذے کی تحریک ہے اس میں بھی جو ہے ان کو اپوزیشن کو ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ سر، یہ جو تحریک چلی ہے اب، اس سے حکومت کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، حکومت کو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اس حکومت کے وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اس حکومت کے وزرائے اعلیٰ نہیں رہیں گے، اس حکومت کے جو صدر ہیں ایوان صدر میں وہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا سب سے بڑا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ پھر اگلے جو انتخابات ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، ان انتخابات کے اندر جو ہے جو 2018 کے انتخابات میں لوگوں کا ایک رجحان تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے، پی ٹی آئی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا، وہ شاید اس جو اگلے الیکشن ہے اس میں رجحان جو ہے پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا نہ رہے، کیونکہ ہمارے پاک ملک کی سیاست میں یہ ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ روایت رہی ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ جانے والوں کو، حکومتوں سے نکالے جانے والوں کو، کیونکہ عمران خان جو تاثر دے رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے حکومت سے نکالے جانے کا وہی تاثر دے رہے ہیں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، تو اسی طرح کا بیانیہ جو ہے وہ اب
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो इससे जो है वो लोगों का जो रुझान होगा इलेक्टेबल्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, वो पीटीआई की तरफ उस तरह का नहीं रहेगा जिस तरह का 2018 के इंतखाबात में था। नाज़रीन, ये गर्मा गर्मी जो है ये इलेक्शन तक रहेगी। कोई मेंबरान पार्टी छोड़ेंगे, कोई किस पार्टी में जाएगा, कोई किस पार्टी में जाएगा। हम नेक्स्ट हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे अपनी मेज़बान और मेरे साथ जो आज के गेस्ट थे हमारे खालिद क़य्यूम साहब, उनको इजाज़त दीजिए। अलविदा।